अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा बानी पीटीआई के जेल सेल की तस्वीर से वाज़ेह है कि हुकूमती दावों के बरक्स बानी पीटीआई कैदे तन्हाई में जेल काट रहे हैं। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि ना कोई रोशनदान है, ना कोई खिड़की है, अलबत्ता कुर्सी, मेज, बुक शेल्फ, एक्सरसाइज मशीन्स और रूम कूलर जैसी सहूलियात जरूर दस्तयाब है। जो सहूलियात बानी पीटीआई को दी गई हैं वो किसी भी ए या बी क्लास के आम कैदी को मिलती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने भी इस्तदा की अदालत से कि आप खुद चेक करवा लें कि मुझे क्या सहूलियात दी गई और नवाज शरीफ को क्या सहूलियात दी गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का 2019 का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया खत तो सबको याद होगा, जिसमें दावा किया गया था कि अगर नवाज शरीफ साहब की जेल एसी उतारा गया तो उनके गुर्दे फेल हो जाएंगे। लेकिन जब वक्त बदला और मुस्लिम लीग नून आंख का तारा हो गई तो जेर अताब सियासी हरीफों के बारे में अमल और बयानात दोनों ही बदल गए। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी कि जेल अखराजात के बारे में उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा का कहना है कि तमाम जेल अखराजात घर वाले उठा रहे हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो जमा करा दिए जाते हैं। वो जब उनके पैसे खत्म होते हैं इमरान खान के तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है कि खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे, पार्टी जमा करा रही? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा। बानी पीटीआई के जेल सेल की तस्वीर को देखकर और जिस तरह से ये जारी की गई, बड़े सवालात ज़हन में आते हैं कि क्या तस्वीर शाया करना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क और ब्रीच नहीं, क्योंकि आप एक हाई प्रोफाइल सियासी कैदी की नकल और हमल की तफसीलात पब्लिक कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर और क्या आखिर नताइज हुकूमत हासिल करना चाहती है? एक बात तो तय है कि ऐसा करने से बानी पीटीआई के साथ अवामी हमदर्दियां जरूर बढ़ेंगी और मकबूलियत में भी मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब बात सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया है। जारी मुख्तसर फैसले में कहा गया कि अगर किसी फरीक ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने हैं तो वो 7 दिन में जमा करवाए। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी इस हवाले से बात की कि अदालत जारी कर सकती है। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। फैसला महफूज करने से कबल आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को दलाइल देने का कहा। बानी पीटीआई ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि मुझे अदालती फैसले से काफी तकलीफ हुई। आपने कहा कि मैंने पॉइंट स्कोरिंग की, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, जैसे मैं कोई गैर जिम्मेदार किरदार हूं। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, मेरे पेश होने से बंद हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हम केस पर फोकस करते हैं, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है आप इन अपीलों की मुखालफत कर रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल मैं इन अपीलों की मुखालफत कर रहा हूं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। 2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। मैं कहता हूं नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशाखाना के तोहफे की कीमत कम लगाई। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। इस मौके पर बानी पीटीआई और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तो नहीं तरमीम कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है? क्या आपका नैब पर एतबार रहेगा? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मेरे साथ 5 रोज में नैब ने जो किया इसके बाद क्या एतबार होगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने बानी पीटीआई से मुखातिब होकर कहा कि जेल में जाकर तो मजीद मैच्योरिटी आई है, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त नैब को ही भुगत रहा हूं। इस पर अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया कि क्या नैब ऐसे ही बरकरार रहेगी, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक स्पेशल इदारे की जरूरत है। मैं जेल में ही हूं, तरामीम बहाल होने से मेरी आसानी हो तो जाएगी मगर मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। भारत में अरविंद केजरीवाल को आजाद सजा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। मुझे 5 दिनों में ही सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत की और कहा हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं मगर आप सियासतदान भी एहसास करें।
اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف و قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف. عمر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو سر. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عمر صاحب، گفتگو کا آغاز آج آپ نے بانی پی ٹی آئی سے آپ کی جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا تازہ ترین ہدایات جاری کی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا صاحبہ اپنے شو میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ 5.5 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے اڈیالہ جیل میں. بیرسٹر غور صاحب بھی، شبی فراز صاحب بھی، رؤوف حسن صاحب، شہریار صاحب اور میں، اور ملاقات نہیں ہوئی. وجہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا سیشن بھی چل رہا تھا، جو بھی وجہ پر ملاقات نہیں ہوئی. یہ میرا خیال ہے 11ویں بار میں جا رہا ہوں اور ابھی تک میری 3 ملاقاتیں میرا خیال ہے ہوئی، 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، بلکہ 3. تو یہ اڈیالہ جیل میں معمور ہے. یہ مطلب عموماً یہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں ملنے دیتے ہیں. اور اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہائبرڈ سسٹم کا نام کم از کم آئین اور قانون میں مجھے نظر نہیں آتا، پر رائج ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے، ہائبرڈ سسٹم ہے. ہائبرڈ کس چیز کا ہے وہ نہیں پتا. اور ہائبرڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں تو وہ ایک میوٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جو جس چیز میں میوٹیٹ ہو رہا ہے وہ کوئی اچھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ملک کے لیے اچھی نہیں ہے اور آپ کی عوام کے لیے اچھی نہیں ہے. رائٹ. عمر صاحب، لائک یو سیڈ کہ ملاقات تو آج آپ کی ہو نہیں سکی، لیکن لاسٹ ملاقات جب آپ کی ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس کا معاملہ، چونکہ آپ بھی اس حوالے سے، اور آپ نے تو الٹا بلکہ ایف آئی اے کا نوٹس بھی ان کو، ایف آئی اے کو قانونی نوٹس بھیج دیا، اس پہ بھی میں آؤں گی. لیکن عمران خان صاحب کا موقف اس ٹویٹ کے معاملے کے حوالے سے ہے کیا؟ اون کرتے ہیں وہ اس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بات کی ہے. ان کو ایوارڈ ملا ہے، اور ہائبرڈ 5th جنریشن وارفیئر میں انہوں نے ہمیشہ فور فرنٹ میں رہ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے. ابھی بھی ایک سنگل ٹویٹ دکھا دیں کہ پاکستان کی خدا نخواستہ وہ کہیں پہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو. نمبر 1. نمبر 2، جہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا ایف آئی اے نے، میں نے ان کو کاؤنٹر نوٹس دیا ہے کہ میری عمر 1 سال تھی جس وقت 71 کی جنگ لڑی اور پاکستان مطلب لڑی گئی تھی، اور پاکستان 2 لاکھ بدقسمتی سے ہوا. مجھے تو حقائق کا نہیں پتا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اوریجنل، انیکسچر نہیں، اس کا جو اوریجنل ہے وہ ڈی کلاسیفائی کریں. تقریباً 3-4 ہزار صفحات پہ مشتمل ہے. اس کا میں مطالعہ کروں، میرے وکلاء اس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر میں جواب دینے کے ویسے یہ آپ کی بڑی سمارٹ موو ہے، کیونکہ نہ ہی کمیشن کی رپورٹ، کیونکہ اب تک تو آج کی گھڑی تک یہ سرکار کی جانب سے پبلک نہیں کی گئی ہے، سو نہ یہ رپورٹ سامنے آئے گی، نہ انکوائری آگے بڑھے گی. نہیں، میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں. میں نہ صرف حمود الرحمان کمیشن کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا جنرل ضیاء صاحب کے پلین کریش کی رپورٹ بھی آنی چاہیے، وہ پبلک ہونی چاہیے. او جی ڈی کیمپ کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے. اس کے بعد آپ آگے آئیں تو اس کے بعد آپ کا آرمی پبلک سکول کی رپورٹ آنی چاہیے، کمیشن رپورٹ آنی چاہیے. آپ کی جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ تھی جس پہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا، اور نیٹو فورسز پاکستان کے ڈیفنسز کو چیرتے ہوئے آئے، لینڈ کیا، آپریشن کیا گئے، تمام ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہ آنی چاہیے. ماڈل ٹاؤن رپورٹ سامنے آنی چاہیے. یہ جتنی رپورٹس ہیں یہ سامنے آنی چاہیے. اس کی وجہ میں علینا صاحب آپ کو بتاتا ہوں. کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ کا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے کہ اس دورانیہ کے بعد یہ چیز پبلک ہو جائے گی، یہ پبلک ڈومین میں آئے گی. یہاں پہ تو یہ یا تو کمیشنز بناتے نہ، یا کمیشنز بنے ہیں تو وہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے، کیونکہ بحیثیت قوم ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اداروں کو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن پولیس ہو، چاہے وہ XYZ ہو، ہر ایک کو ان چیزوں سے، اپنی مسٹیکس، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ وہی چیز، تاریخ آپ نہ پڑھیں تو وہی غلطیاں آپ دہراتے جائیں گے. رائٹ. بٹ عمر صاحب، آپ نے بیرسٹر گوہر یا رؤوف حسن صاحب کی طرح، چونکہ وہ تو پیش بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے سائملٹینیسلی یہ جو نوٹس تھا ایف آئی اے کی طلبی کا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تو وہاں سے ان کو ریلیف ملا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو روک بھی دیا ایف آئی اے کو کارروائی جاری رکھنے سے. آپ نے کیوں نہیں چیلنج کیا؟ شاید میں خردماغ ہوں. میں نے اس لیے نہیں چیلنج کیا جی، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایف آئی اے کا یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ وہ مجھے کویشچن کر سکتے ہیں اس چیز پہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ وہ ان کے پاس رائٹ ہے. ان کے پاس کیا فیکٹس ہیں، وہ تو جس کو کہتے ہیں آپ کے
ایک فشنگ ایکسپیڈیشن پہ نکلے ہوئے ہیں. جس طرح ایک مچھیرا جال بچھا دیتا ہے اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی اس میں آئے اور اس کے اوپر وہ اپنا پھر کام کرے, تو انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے اور فیکٹس اور حقائق وہاں سے وہ چیزیں مفروضے اکٹھے کرنے کی کوشش کریں. پر پھر باقی دونوں کیوں پریزنٹ ہو گئے ایف آئی اے کے آگے؟ آپ لوگ کے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ایک سنک نہیں آؤٹ ہے پارٹی کے اندر کہ ڈیسائیڈ کر کے نہیں. دیکھیں علینا صاحب, ہماری بڑی جمہوری پارٹی ہے, ہم لوگ اپنا تعین بھی کرتے ہیں, کوارڈینیشن سے کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, انہوں نے کہا جی ہم لوگ جائیں گے. میں نے کہا 100 بسم اللہ آپ جائیے گا. میرا نظریہ آپ کی گفتگو ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی, انہوں نے اگری کیا تھا. میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے اور میں نے وہ اپنا ویو پوائنٹ ایکسرسائز کیا. رائٹ. لیکن اس ٹویٹ سے جو ہم نے بات کا آغاز کیا, اس ٹویٹ سے متعلق رؤف حسن صاحب نے گزشتہ روز میرے پروگرام میں کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آیا کہ یہ جو پیغامات جو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا ٹیم کو خان صاحب کی جانب سے, وہ واقعی خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں یا یہ کوئی اور پیغام جو ہے وہ دے رہا ہے اپنے اور اون جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ سو عمران خان صاحب اون کرتے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کو, اور جو یہ ٹریبیوٹ اور جو یہ سلام بھجوائے جا رہے ہیں وہ ان کی طرف سے ہی ہیں؟ دیکھیں جی علینا صاحبہ, بہت کلیئر میسج ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. سوشل میڈیا ٹیم, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ایک محب وطن ٹیم ہے. ایک بھی ٹویٹ پاکستان کے خلاف کہیں پہ نہیں ہوئی ہے. اصلاح کے لیے ضرور بات ہوتی ہے ہر جگہ پہ. قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ نے کور کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں جب یہ ڈسکس ہوئی تھی بات, اور رؤف صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آبجیکشنیبل اس ٹویٹ میں, اس ویڈیو میں آبجیکشنیبل کانٹینٹ کے بھی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, اعتراض اٹھے تھے. ہمارے انٹرنل معاملات پارٹی کے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری جس طرح میں نے یہاں پہ بات کی کہ بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہر ایک شخص کو, مرد خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کھل کے بات کرتے ہیں اور کوئی وہ نہیں ہوتی. سو آبجیکشن آیا ہے اور یہ ٹویٹ آف لوڈ بھی ہو سکتی ہے, ہٹائی بھی جا سکتی ہے. آبجیکشن دیکھیں, ہر ایک پارٹی میں ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے, ایک پرو ہوتا ہے. ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. پر یہ ٹویٹ ہٹائی جائے گی عمر صاحب؟ نہیں, دیکھیں جہاں تک آپ کے پاس ٹویٹ کے حوالے سے بات ہے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ پبلک کر لیں, اس میں کیا حرج ہے؟ حکومت کو پبلک کرنی چاہیے نا. ابھی 1971 سے لے کے آج 2024 ہے, تو آپ 53 ایئرز 53 سال ہو گئے ہیں, تو 53 سال میں بہت سارا پانی گزر چکا ہے. ابھی تو رپورٹ پبلش کرتے ہیں, ہم بھی کچھ سیکھیں, سارے لوگ سیکھیں, ملک کے وہ حق تاریخ سے کچھ سیکھیں. ہم لوگ طالب علم ہیں تاریخ کے, ہمیں سیکھنا چاہیے. سو آپ ڈیمانڈ اپنی وہی رکھیں گے کہ یہ رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے. اوور صاحب, آج حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کے جیل سیل کے حوالے سے جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں وہ تصاویر پبلک کر دی گئی. آج عدالت میں انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی تھی, وہ کیا کھاتے ہیں, وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں, بکس لے کے تمام چیزیں منظر عام پر آ گئی. اور ایک بظاہر ایک نظر آ رہا تھا کہ پہلے سے ہی وزراء ہوں یا دیگر رہنما ہوں حکومتی جماعتوں کے, وہ یہ بات پر زور دے رہے تھے کہ بڑی ان کو شاہانہ ان کا ایک لائف سٹائل ہے جیل کے اندر, ان کو بڑی لگژری بڑی کمفرٹیبل لائف سٹائل ان کا نظر آ رہا ہے. سو کیا موقف ہے آپ لوگ کا, اور کیا واقعی میں عمران خان صاحب جیل کے اندر اتنے کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں علینا صاحبہ, ان کو میں یہی بات کروں گا کہ جا کے وہاں پہ رہ لیں. اس طرح کی فیسلٹیز جو اویلیبل ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم رہ چکے ہیں ملک کے اور انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا, میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ. تو جو فیسلٹیز یا ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی شاہانہ فیسلٹیز ہے, وہاں پہ رہ کے دیکھ لیں, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ ان کے لیے وہ تقریباً میرا خیال ہے 7.5-8 فٹ چوڑا اور تقریباً 8-9 فٹ لمبا کمرہ ہے, سلاخیں لگی ہوئی ہیں, کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہیں پہ واش بیسن ہے, اسی کرسی کے اوپر انہوں نے اپنے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں, سائٹ پہ مصلی نماز پڑھنے کے لیے, اور وہی 3 فٹ چوڑا بستر. اور فٹنس عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیول, فٹنس لیول کے شخص کے لیے وہ کوریڈور والی جگہ جو ہے وہ اس طرح, وہ تو 3 شٹانگیں ماریں اس کو کور کریں. تو ایکسرسائز روٹین رہی ہے, وہ تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور لہٰذا جو یہ انہوں نے تصاویر انہوں نے سے دکھانے کے لیے, خان صاحب کہتے ہیں ڈیتھ سیل میں میں ہوں, وہ جو انہوں نے کی ہے وہ ان کے اپنے پیر پہ انہوں نے ماری ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ کس طرح کی کنڈیشنز ہیں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا یہ جو ریلیز کیے ہیں پکچرز؟ مقبولیت بڑھے گی آپ کے لیے؟ مقبولیت ہماری بڑھے گی, اور کیا ہوگا. یہ تو ہمارے لیے دن رات ہمارے لیے کام کر رہی ہے حکومت, اور ہمارا ووٹ بینک پہلے سے کر رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ ہمارے سیکرٹ ایجنٹ ہے ہمارے آنے کے لیے. بٹ اوبر صاحب کیا اس طرح سے ایک ہائی پروفائل قیدی کی تصاویر جیل کی سیل کی وہ پبلک کرنی چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پریویسی میں ایک بہت بڑی مداخلت ہے یہ؟
علینا صاحبہ انہوں نے پریویسی کو بھی انہوں نے وائلیٹ کیا، پر میرا خیال ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ تو یہ چیز پروف کی ہے کہ جس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے وہ اپنے اصولوں پہ کسی قسم کی سودہ بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے مجھے 2 بار جب میں ملا ہوں انہوں نے 12 بار مجھے کہا کہ عمر لوگوں کو میری طرف سے کہنا، نمبر 1 میں اپنے اصولوں پہ کوئی میری سودہ بازی نہیں ہوگی، آئین پاکستان اور رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، چاہے جتنا مجھے یہاں پہ جیل میں رکھیں. بہت بڑی بات ہے. رائٹ. اور یہی کچھ بات ان کے حوالے سے عارف علوی صاحب نے بھی، میں اس پہ آؤں گی، لیکن جو پرائیویسی کی بات کی جا رہی ہے اور جو سیکیورٹی بریچ، کیونکہ ایک واک گیلری کی بھی اور جو آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس کی بھی تصاویر کرنا، اب پی ٹی آئی ویسے کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ اس کو چیلنج کرے گی حکومتی اس اقدام کو؟ نہیں، ہمارا تو ابھی تو وہ وکلات دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، پر فیسلٹیز جو ہیں وہ سامنے آپ کی ہیں. کوئی مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی بریچ یا سیکیورٹی رسک کا کوئی فیکٹر ہے؟ تقریباً میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں لینا صاحبہ کہ میاں نواز شریف جیل میں تھے، شہباز شریف کو شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ جی آپ نے اگر اے سی ہٹائے تو وہ تو ان کے گردے فیل ہو جائیں گے. وہ ان کے گردے فیل ہو جائیں گے. ان کو اے سیز تھے، ان کو پوری فیسلٹیز تھی، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر ایک پورا ٹریک اویلیبل تھا، بہت بڑا میدان. خان صاحب تو کہتے تھے، باہر بھی انہوں نے کہا تھا تقریر میں کہ میں تو ابھی واپس جاؤں گا تو ان کے اے سی جو ہے وہ ختم کراؤں گا. وہ ہارے ان کے اے سیز تھے، ان کو کھانے جو ہیں ان کو ملنے کے لیے لوگ آئے تھے. میرا خیال ہے تقریباً آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں 4000 قریب لوگ ان سے میرا خیال ہے ملے ہوں گے وہاں پہ. خان صاحب کو 4.5. ہاں جی. اور جس وقت وہ یہاں پہ، اس کے بعد پھر وہ پرواز کر گئے باہر، اور ان کو جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے وہاں پہ آپ کو پورے بوفے لگتا تھا ان لوگوں کے لیے. بوفے جو وزٹرز آتے تھے اچھا، ان کو کھانے جو ہیں وہ بہترین ملتے تھے. یہاں پہ تو وزیر اعظم صاحب کے لیے تو جو جیل میں ہے وہی ہے. اور علیمہ صاحبہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ خود ہی ذاتی پرسنل ایکسپنس پہ یہ تمام چیزیں، سب کچھ خود اپنے پرسنل ایکسپنس پہ، تو یہ مصدق ملک صاحب سے لے کے تمام جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں 2-3 ماہ میں اتنے لاکھوں پیسے جو ہے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے ہیں. شاید اپنے کچن کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، مغالطہ لگا ہوگا. عمران خان صاحب کی فیسلٹی پہ کوئی حکومتی اخراجات نہیں آ رہے. ان کا دیکھ لیں وہاں پہ کیا چیز ہے. ایک وہ پکھے والا وہ کولر لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کا بیڈ ہے. وہاں پہ کیا خرچہ ہے؟ رائٹ. میں عمر صاحب آج چونکہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی اور جو عمران خان صاحب نے بھی اپنے آرگیومنٹس پیش کیے، اس حوالے سے بھی آپ کے کامنٹ چاہوں گی. آپ کی اجازت سے مجھے ایک چھوٹی سی بریک شامل کریے. ناظرین، گفتگو کی ایک بریک کے بعد.